अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना तश्कील होने के बाद उनके अरकान ने गवर्नर हाउस में हलफ अपने ओहदों का ले लिया है। इब्तदाई तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना अनाउंस की गई है उसमें 10 वज़रा और 2 मुशीर जबकि 1 मावन खुस्सी को चुना गया है। आपके नोटिस में होगा कि 15 अक्टूबर को सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हलफ उठाया, जिसके बाद उनकी कोशिश रही कि वो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करें और उनके सामने नाम रखें नई काबीना के हवाले से, और कुछ ऐसे नाम भी वो सामने रखें जो कि साबिक अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट में नाकिस कारकर्दगी के बायस उनको दोबारा लेना पॉसिबल नहीं था। ताहम उनकी अब तक जो है बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ यानी मैं बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर की, वो अडयाला जेल गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ताहम रात गए वज़ीर आला हाउस पेशावर में नई काबीना तश्कील देने के हवाले से नामों पर मुशावरत जारी रही, जिसके बाद जो है 10 वज़रा के नामों पर जो है इत्तफाक किया गया। इसी तरह 2 मुशीर और 1 मावन खुस्सी के नाम पर भी इत्तफाक किया गया। जो इब्तदाई तौर पर 10 नाम सामने आए, आज 31 अक्टूबर को उन्होंने गवर्नर हाउस में इन 10 वज़रा ने अपने ओहदों का हलफ ले लिया है। उनमें जो टॉप पर नाम रखा गया है वो मीना खान आफरीदी हैं, जिनका ताल्लुक पेशावर से है। इसी तरह फजल शकूर सूबाई वज़ीर हैं, इनका ताल्लुक जो है चारसद्दा से है। आफ्ताब आलम जो हैं इनका ताल्लुक कोहाट से है। इसी तरह खलीकुर रहमान इनका ताल्लुक नौशहरा से है। डॉक्टर अमजद अली इनका ताल्लुक स्वात से है। रियाज खान इनका ताल्लुक बुनेर से है। इसी तरह फ़ख्र जहाँ इनका ताल्लुक बुनेर से है। अरशद अयूब इनका ताल्लुक हरीपुर से है। आकिबुल्ला इनका ताल्लुक सवाबी, जबकि फैसल तरकई जो है इनका ताल्लुक भी सवाबी से है। 2 मुशीर जो लिए गए हैं उनमें मुज़म्मिल असलम जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, इनका ताल्लुक कराची से है। इसी तरह ताज मोहम्मद तरिन जो हैं इनका ताल्लुक बड़ग्राम से है। ये दोनों वज़ीर आला के मुशीर होंगे। इसी तरह मावन खुस्सी जो हैं शफीउल्लाह जान इनका ताल्लुक कोहाट से है और ये फ़र्स्ट टाइम जो है कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। बेसिकली अगर हम बात करें आज के व्लॉग में, तो जो इन 10 वज़रा ने अपने ओहदों का हलफ लिया है गवर्नर हाउस पेशावर में, ये जो अरकान थे ये साबिक जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी काबीना का हिस्सा भी रहे। मजमूई तौर पर जो 13 कैबिनेट मेंबर्स हैं इनमें 2 जो हैं बुनेर से उनका ताल्लुक है, 2 अरकान का ताल्लुक कोहाट से है। इसी तरह 2 वज़रा जो हैं उनका ताल्लुक सवाबी से है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर की हम बात करें तो फ़िल वक्त जो है मीना खान आफरीदी जिनका ताल्लुक पेशावर से है, बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो खैबर से है लेकिन ये रहते पेशावर में हैं और इन्होंने जो है अंदरून शहर से इलेक्शन किया और ये मुंतखब हुए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के रुकन। अली अमीन गंडापुर के जो 3 अरकान हैं जिनको नहीं लिया गया, जिनको हॉट फेवरेट भी कहा जा रहा था, उनमें कासिम अली शाह जो कि साबिक अली अमीन गंडापुर के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट का हिस्सा थे, इनको नहीं लिया गया। आरिफ अहमद ज़ई को नहीं लिया गया और मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिर शाह तोरू को भी काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी तरह कई ऐसे अरकान हैं कि जिनको काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया, हालांकि वो PTI या अपनी जो सीनियर क़यादत है उनके काफ़ी करीब पाए गए। अब हम बात करेंगे आज के व्लॉग में, अब तो इन अरकान को 10 वज़रा ने जो अपने ओहदों का हलफ ले लिया है, अब ये सूबाई वज़ीर बन चुके हैं। अब जो मरला रहता है इनको इनके महकमे देना, तो उस हवाले से कहा जाता है कि आज रात तक वो भी फ़ैसला कर लिया जाएगा। मीना खान अब तक जो थे अली अमीन गंडापुर की काबीना में हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे। इसी तरह आफ्ताब आलम जो थे वो वज़ीर कानून थे। खलीकुर रहमान जो थे ये तकरीबन 1.5 साल तक एक्साइज़ के मिनिस्टर रहे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के तकरीबन हटने से कबल, मैं हटना ही कहूँगा, उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ ने उनको अपने अहदे से हटाया है उनकी हिदायत के मुताबिक। तो एक्साइज़ से इनको खलीकुर रहमान को इनको हेल्थ का महकमा दे दिया गया था, लेकिन वो तकरीबन 3 दिन ही इन्होंने चलाया, लेकिन जिसके बाद 8 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी तरह जो है फ़ख्र जहाँ ये साबका अली अमीन गंडापुर कैबिनेट का भी हिस्सा थे और इनके पास महकमा खेल व सकाफ़त था। अरशद अयूब जो हैं ये उमर अयूब के कज़न भी हैं और हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है और इनको 1.5 साल तक इनके पास अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट में बल्दियात का महकमा था इनके पास।
عاقب اللہ جو کہ اسد قیصر سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے چھوٹے بھائی ہیں، عاقب اللہ جو ہیں ان کا تعلق ثوابی سے اور ان کے پاس محکمہ ایریگریشن تھا۔ فیصل ترقی جو کہ شہرام ترقی کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس محکمہ جو تھا محکمہ تعلیم تھا اور ان کا تعلق بھی ثوابی سے ہے۔ اور جب علی امین گنڈاپور کی ریزگنیشن سے پہلے تقریباً 5 روز قبل انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفے دیے تھے، اور اس کی بھی ایک بہت بڑی داستان ہے، چونکہ اس دن علی امین گنڈاپور نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے کیبنٹ کی ریشیفلنگ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ساتھ میں بانی تحریک انصاف کی بہن یعنی علیمہ خان کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی، جو کہ انہوں نے ویڈیو پیغام میں بھی جاری کیا تھا کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ انہی کی سگی بہن علیمہ خانم ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پارٹی کے اندر کافی کوسچنز اٹھ چکے تھے، جس کے بعد علی امین گنڈاپور کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، یعنی 8 اکتوبر کی رات کو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب بات کی جائے گی، اب اسی طرح سابق کیبنٹ میں علی امین گنڈاپور کی کیبنٹ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے مزمل اسلم، چونکہ وہ مشیر خزانہ علی امین گنڈاپور کی کیبنٹ میں بھی تھے، تو ابھی بھی یہی خدشات ہیں کہ مزمل اسلم جو ہیں ان کو محکمہ خزانہ دے دیا جائے۔ بیسیکلی اس کے امیدوار کینڈیڈیٹ جو تھے وہ تیمور جگڑا تھے، لیکن ان کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ امید یہی تھی کہ تیمور جگڑا کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے کامران بنگش کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن اطلاعات یہ تھیں کہ تقریباً 1 ہفتہ قبل جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہوا تھا، اس میں کئی ارکان نے یہ اعتراضات سامنے لائے تھے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 92 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، مجموعی طور پر تو 145 کی اسمبلی ہے، تو اس میں 92 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو جو ہارے ہوئے انہی کے پارٹی کے ارکان ہیں ان کو کس بنیاد پر کیبنٹ کا حصہ بنایا جائے؟ اگر آج تیمور جگڑا کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے یا کامران بنگش کو، تو اس کے بعد جو ہے یہ 1 درجن سے زائد جو ایسے ارکان ہیں جو کہ لاسٹ ایئر اپنے الیکشن میں ہارے تھے، ان کو بھی کابینہ کا حصہ پھر بنایا جانے کا امکانات یا ان کے لیے لابنگ سٹارٹ کر لی جائے گی، تو جو جیتے ہوئے ارکان ہیں ان کو پھر کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، جس پر ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ان کو کہا تھا کہ اگر ان کی ملاقات بانی تحریک انصاف سے ہوتی ہے تو یہ تمام خدشات وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ کل تک یعنی 30 اکتوبر کی سپہر تک یہ معاملات بھی سامنے آ رہے تھے کہ بیرسٹر سیف کو بھی کابینہ میں نہیں لینا اور ساتھ میں مزمل اسلم کو بھی نہیں لینا۔ 30 اکتوبر کی رات کو جب کابینہ کے ارکان کے ناموں کے حتمی فیصلے کیے جا رہے تھے، تو اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق سہیل آفریدی نے سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور دیگر جو سینئر قیادت ہیں ان سے مشاورت کی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بانی تحریک انصاف سے جتنی صحائف کی ملاقاتیں ہفتے میں 2 بار ہوتی ہیں یا وکلاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزمل اسلم کو کابینہ میں لینا ہے۔ تاہم بیرسٹر سیف جو ہیں، جو کہ اب تک علی امین گنڈاپور کی کابینہ میں مشیر اطلاعات تھے، ان کو کابینہ میں نہ لینے کا رات کو فیصلہ کیا گیا۔ کئی ایسے ارکان تھے جن میں کہا جاتا ہے کہ جنوبی اضلاع سے جن کا تعلق تھا ان کو بھی کابینہ میں ایڈجسٹ کرنا تھا، لیکن بانی تحریک انصاف کی ہدایات، واضح ہدایات جو تھی عظمیٰ خان کی جانب سے جو آئی تھیں، ان کے مطابق مختصر کابینہ تاکہ وہ جمہوری عمل کو آگے بڑھا سکیں، محکموں میں اپنی کارکردگی دکھا سکیں، اور اس کے بعد جو ہے جب بانی تحریک انصاف کی ملاقات ہوگی سہیل آفریدی کے ساتھ، تو اس کے بعد ہی پھر دیگر ناموں پر مشاورت کرنے کے بعد جو ہے کابینہ میں ایڈجسٹ ان کو کیا جائے گا۔ بیسیکلی آج جو ہے ویورز آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو یہ علی امین گنڈاپور کی کابینہ کے ارکان تھے، تقریباً ان میں 80% وہی ارکان جو ہیں مختصر کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو جو ہے وہ بیسیکلی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ہی پرابلمز سامنے آ رہی تھیں، اور وہ پرابلم میں نے آپ سے پہلے بھی اپنے ویلاگز میں شیئر کیا تھا۔ وہ یہی تھا کہ 26 نومبر دھرنے کے بعد جو ہے علی امین کے کردار جو ہے مشکوک پارٹی کے اندر قرار دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے سینٹ الیکشن،
اسی طرح بجٹ 2025-26 اس میں اپروول نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی رہیں. اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سابق جو کابینہ ارکان تھے ان کے ساتھ رویہ بھی ان کا درست نہیں تھا. اسی طرح سینئر قیادت کے ساتھ بھی ان کا رویہ درست نہیں تھا. اگر ان کو کسی کام کے بارے میں کہا جاتا تھا, یعنی اپنے حلقوں کے بارے میں, مسئلے مسائل کے بارے میں, تو اس پر بھی وہ فوری طور پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے. اسی طرح ان پر یہ الزامات بھی تھے کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی رکن قومی اسمبلی فیصل امین گنڈا پور وہ خیبر پختونخوا کے کئی ایسے ایشوز یا معاملات وہ ڈیل کرتے ہیں براہ راست, علی امین گنڈا پور ڈیل نہیں کرتے. مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئے تھے اور وہ پارٹی کے اندر ہی سے آوازیں اٹھ رہی تھیں. لیکن ہم نے آج دیکھا کہ جب رات کو تقریباً 12:15 پر یہ کیبنٹ اناؤنس کی گئی خیبر پختونخوا کابینہ کی, تو اس میں ہم نے دیکھا تقریباً 80% یہ علی امین گنڈا پور کے ہی کابینہ کے ارکان تھے. اٹس مین انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہ جو ٹیم کا حصہ تھے یہ ارکان یہ پروگرس دے رہے تھے. لیکن کچھ جو ارکان ہیں جن میں نے بات کی, قاسم علی شاہ کی, عارف احمد زئی کی, ظاہر شاہ تورو کی, ایسے کئی اور نام بھی ہیں جن کا نام شاید آپ نے ان 1.5 سال میں سنا بھی نہ ہو. ان میں کئی مخصوص نشستوں والے بھی تھے, سابق پیسکو چیف بھی تھے, طارق سدوزئی جن کا نام ہے, وہ جو تھے اپنے محکمے لینے کے بعد خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. کریم صاحب کی بھی اس میں بات کی جاتی ہے, اس میں سجاد کی بھی کی جاتی ہے. کئی ایسے ارکان ایسے ہیں جن کی کارکردگی بہتر نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ جب 15 اکتوبر کو سہیل آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد تمام محکموں کے سیکرٹریز کو بلوایا گیا اور اس معاملے کو بڑا خفیہ رکھا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کن کن ارکان نے بہتر کارکردگی کی. ان کے سیکرٹری سے رپورٹ منگوائی گئی تھی. اس رپورٹ میں جو ہے کئی تقریباً 12 سے 14 ایسے ارکان تھے جو کہ اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور ان کی کارکردگی بہتر نہیں تھی. میں وہی بات کروں گا, اس میں سر فہرست قاسم علی شاہ کا نام دوبارہ سے آ رہا ہے. یہ سابق وزیر صحت بھی تھے علی امین گنڈا پور کی کیبنٹ کے, لیکن 6 ماہ بعد ان سے جو ہے ان کی محکمہ تبدیل کر کے ان کو سوشل ویلفیئر دے دیا گیا تھا. ظاہر شاہ تورو جن کا تعلق مردان سے ہے اور یہ بیسیکلی عاطف خان گروپ سے ان کا تعلق ہے, لیکن محکمہ خوراک کا محکمہ تھا ان کے پاس. کہا جاتا ہے ان کا بھی جو محکمے میں کارکردگی بہتر نہیں تھی. ایسے کئی ایسے نام ہیں, ان کو بھی کابینہ میں شامل نہیں کیا جا رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کب بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوتی ہے. تو اگر ملاقات ہوتی ہے تو پھر یقیناً اس کیبنٹ میں توسیع کی جائے گی. ابھی بھی سپیس کافی موجود ہے. سابق جو علی امین گنڈا پور کی کابینہ تھی وہ تو 34 رکنی کابینہ تھی اور کافی بڑی کابینہ تھی, لیکن پروگرس بظاہر دکھائی نہیں دے رہی تھی, جو کہ تحریک انصاف کا ایک صحت کا ایک حوالے سے ایمرجنسی نافذ ہے, تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے, پولیس ریفارمز ہیں, لیکن اس میں کوئی بظاہر خاطر خواہ بہتریاں نظر نہیں آ رہی تھیں. روایتی انداز سے ہی جو ہے محکمے چلائے جا رہے تھے. لیکن یہ جو اب ارکان ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سہیل آفریدی اپنے ان کھلاڑیوں کے ساتھ کس قسم کی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے پروگرس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. مینا خان اب ان کا محکمہ کیا آیا وہی ہائر ایجوکیشن رہے گا یا تبدیل کیا جائے گا. ہائر ایجوکیشن اس وقت جو ہے تباہی کے دہانے پر اس وقت کھڑا ہے. اس وقت تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں پروفیسرز کے, ٹیچرز کے, اور اسی طرح جو ان کا عملہ ہے 9 تعلیمی ایسے ان کے شعبے ہیں پشاور یونیورسٹی کے جو کہ اس وقت بند کر دیے گئے ہیں ڈیو ٹو فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح وزارت قانون آفتاب عالم کے پاس تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے ہی قانون کا محکمہ دیا جاتا ہے یا کوئی اور محکمہ دیا جاتا ہے. فخر جہاں جو ہیں کھیل و ثقافت کے منسٹر تھے. اب یہ جو پورٹ فولیو ہے تقریباً ہمارے جو ذرائع ہیں تحریک انصاف کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 80 سے 90% جو محکمے ان کے پاس پہلے سے تھے دوبارہ سے انہی کو دیے جائیں گے. جیسے کہ شہرام ترقی کے بھائی کے پاس محکمہ تعلیم تھا تو دوبارہ سے ہی شاید ان کو یہ محکمہ دے دیا جائے اور اوپن اور فری ہینڈ دیا جائے, چونکہ انہوں نے جب ان سے وزارت لی گئی یعنی انہوں نے تو ریزگنیشن دی, لیکن کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بانی تحریک انصاف کا پیغام ان تک پہنچایا تھا کہ آپ اپنا محکمہ چھوڑ دیں یا میں چھوٹا محکمہ آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن انہوں نے اپنے محکمے سے دونوں نے ریزائن کر دیا تھا. عاقب اللہ اسد کیسر کے بھائی
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو وہی محکمے دیے جاتے ہیں یا ان کے محکمے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ جو 30 اکتوبر کی رات کو کیبنٹ اناؤنس ہوئی، آج انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف بھی لے لیا، لیکن اب اصل سیاست تحریک انصاف کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خاموش اس لیے تھے کیونکہ اس میں علی امین گنڈاپور کا بھی بڑا ایک سالڈ گروپ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ گروپ کابینہ میں انٹر ہونے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتا ہے، کیا لابنگ کرتا ہے۔ اب علی امین گنڈاپور بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، چونکہ 16 دن بعد یہ کیبنٹ بن گئی، انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیا، تو اب بیسیکلی تحریک انصاف کے اندر جو ہے سیاست کا عمل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن سہیل آفریدی ایک نوجوان ہیں، 36 سال ان کی عمر ہے، 1989 ان کی برتھ ہے، اور وہ انتہائی ایکٹیو ہیں۔ اب نومبر کا مہینہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس نومبر میں احتجاجی تحریک بھی شروع کرنے کا ارادہ تحریک انصاف رکھنے جا رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو یکجا اگر آپ کر لیں، پارٹی کے اندر لابنگ کو بھی، اسی طرح تحریک شروع کرنے کے حوالے سے بھی، اور اوپر سے سینئر قیادت کے پریشرز بھی کام لینے کے حوالے سے، کیونکہ علی امین گنڈاپور جب تک تھے تو وہ سینئر قیادت کے تحفظات کئی حوالوں سے دور کرتے آئے ہیں۔ پنجاب کے کئی اہم ارکان، چونکہ وہاں پر ان کے گرفتاری کے خدشات تھے، وہ بھی پشاور آتے رہتے تھے اور ابھی بھی پشاور ہی میں ہیں، جن میں شیخ وقاص اکرم کی سر فہرست بات کروں گا، بات کروں گا، اسی طرح دیگر ایسے ارکان ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا اصل رول اب شروع ہوتا ہے بطور وزیر اعلیٰ، اور وہ اپنے کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ کیسے لے کر آگے چلتے ہیں۔ ان میں یقیناً چینجنگز محکموں میں کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کیبنٹ کو توسیع دینے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے، لیکن فی الوقت مختصر کابینہ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، اوتھ لے لیا گیا ہے، اب محکمے دینے باقی ہیں، اس کا بھی نوٹیفیکیشن کہا جا رہا ہے کہ آج رات تک کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔